डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, रिवीजन ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स. डिस्पोजल अकाउंट, जब नॉन करंट एसेट्स जो हम परचेज करते हैं, परचेज के बाद उसकी जब भी उसको सेल करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, अपने बुक से मिटा देंगे, अपने बुक से सेल कर देंगे, तो उसकी पहले रिवीजन करेंगे और उसका कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड एक डिटेल एमसीक्यूज करेंगे. सो लेट्स मूव. Disposal account. On disposal of assets, a profit or loss will be arise, depending on the whether disposal proceeds are greater or less than net book value of the assets. Disposal of assets means जो भी आप नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं, लेट सपोज आपने कोई एसी परचेज किया, आपने कहा एसी की लाइफ नॉर्मली 3 to 5 years है, आपने कहा चले एवरेज बेसिस पे भाई 4 years मिनिमम लाइफ है, 2 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, या 2 साल बाद आप ये चाह रहे हैं कि नॉर्मल ऐसी में सेल करके मैं कोई और इन्वर्टर परचेज करना चाह रहा हूँ, मैं 1 टन की ऐसी सेल करके 1.5 टन की वैसी परचेज करना चाह रहा हूँ, एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट. आपके अब एसेट्स की लाइफ कंप्लीट नहीं हुई, इवन तो अगर लाइफ कंप्लीट भी हो जाए उसके बावजूद भी जब आप उसके सेलेज वैल्यू पे सेल करेंगे उस वक्त आपके पास यही ट्रीटमेंट करने होगा. जब डिस्पोज कर रहे हैं उस वक्त आपके डिस्पोजल के टाइम पे आपके पास एक चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि आप जो भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं वो आप डेबिट बैलेंस करते हैं. अब जब सेल करेंगे तो उस एसेट को क्रेडिट करना है, मगर एसेट्स की लाइफ के दौरान जितना एसेट को आपने यूज किया है, जितना आपके हिसाब से एसेट यूज हुआ है, तो उतना यूजेज उसकी पूरी लाइफ का अमाउंट, जो यूजेज अमाउंट है वो अमाउंट आपने चार्ज किया हुआ है अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जिसको कहते हैं. अब उसका बैलेंस, उसकी नेचर जो है वो कंट्रा अकाउंट है, एसेट्स की वैल्यू डेबिट बैलेंस है और कंट्रा एसेट्स की वैल्यू क्रेडिट बैलेंस है. अब जब एसेट से, एसेट की कॉस्ट से अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपके पास आता है बुक वैल्यू, कि आपके हिसाब से आपने कोई ऐसी परचेस किया था 1 लाख रुपए, अप्रॉक्स उस पर आपने 3-4 साल यूज करने के बाद आपको ये आइडिया है कि इस वक्त जो उसका आपने 60,000 रुपीज अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में आपने रखा हुआ है, तो 1 लाख माइनस 60,000 आपके पास बचेगा 40,000. 40,000 इज योर बुक वैल्यू. अगर 40,000 से ज्यादा अमाउंट में सेल होगा, अज्यूम करें 45 में सेल हो रहा है, तो इट मींस सेल्स प्रोसीडिंग, जो आपकी सेल्स वैल्यू है वो आपके बुक वैल्यू से ज्यादा है. तो जब सेल्स प्रोसीडिंग, इफ सेल प्रोसीडिंग और सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन बुक वैल्यू, 40,000 वाली चीज अगर आप 45 में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा. इफ सेल प्रोसीड एज सेलिंग वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, आपने 40,000 रुपीज का, जो आपके हिसाब से बुक वैल्यू 40,000 थी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू 40,000 है, मगर जब आप सेल करें तो आप अज्यूम करें 35 में, 35,000 तक में सेल हो रहे हैं. अगर कॉस्ट आपके हिसाब से उसकी बुक वैल्यू, अगर आपके हिसाब से उसकी बुक वैल्यू 40,000 है और ये 40,000 बुक वैल्यू के बदले जब वो चीज सेल कर रहे हैं तो वो सेल 35,000 में हो रहा है, इट मींस कि आपके हिसाब से जो 40,000 की चीज थी वो 35 में सेल हो रही है, इट मींस कि 5,000 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है. ट्रांसफर बैलेंस ऑन द डिस्पोजल अकाउंट टू देयर इनकम, टू द इनकम स्टेटमेंट. जो भी डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा. अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो एसेट्स सेल कर रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू जनरली आपके पास डेबिट बैलेंस होते हैं. जब एसेट्स की वैल्यू डेबिट बैलेंस है, अब एसेट्स को डिक्रीज करना है, अब आपका वो एसेट्स आपका एसेट नहीं है, अब आप उसको सेल कर रहे हैं. अब वो एसेट जब आपका सेल करने के लिए आपने लेकर आ गए, सेल्स कर रहे हैं, तो वो एसेट्स आपको क्रेडिट करना है, एसेट डिक्रीज हो गया. जब एसेट क्रेडिट करेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे. फर्स्ट एंट्री ये होगी. अब इसी एसेट्स के बदले आपने कंट्रा एसेट्स, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से
ایک اکاؤنٹ بنایا تھا جس کا بیلنس کریڈٹ بیلنس تھا. جب آپ کے پاس ایسٹ نہیں ہے تو اسی کا جو کریڈٹ بیلنس ہے, جو اس کا کنٹرا اکاؤنٹ ہے, اس کو بھی ختم کر دیں. اس کو ختم کیسے کریں گے؟ الاؤنس فار ڈپریسیشن یا پروویژن فار ڈپریسیشن اور ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. جنرلی آپ کے پاس کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے. جب کریڈٹ بیلنس ہے تو اس کو ڈیبٹ کریں گے تو زیرو ہو جائے گا. اس کو زیرو کر کے پروویژن فار ڈپریسیشن کو ڈیبٹ کر کے ڈسپوزل اکاؤنٹ آپ نے کریڈٹ کرنا ہے. پروویژن فار ڈپریسیشن ڈیبٹ, ڈسپوزل اکاؤنٹ کریڈٹ. تھرڈ, آپ جب وہ ایسٹ کسی کو دے رہے ہیں تو یقیناً اس کے بدلے آپ کو کچھ پیمنٹ بھی مل رہی ہے. آپ کے پاس جب پیمنٹ مل رہی ہے تو آپ کیش ریسیو کر رہے ہیں یا بینک میں اماؤنٹ آ رہا ہے. کیش اور بینک آپ کے ایسٹس انکریز ہو رہے ہیں. کیوں انکریز ہو رہے ہیں؟ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کسٹمر سیلس نارمل آپ کو انوینٹری سیلس کر رہے ہیں, یا کوئی کسٹمر آپ کو ادھار کے پیسے, کریڈٹ کے پیسے دے رہا ہے؟ نہیں, یہ آپ کو کیش مل رہا ہے, مگر ڈسپوزل اکاؤنٹ کی وجہ سے, ایسٹس کو ڈسپوز آف کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے, تو ڈسپوزل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے. اب جب آپ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو ڈیبٹ پہلے فرسٹ انٹری میں کیا, سیکنڈ اینڈ تھرڈ انٹری کے اندر آپ نے ڈسپوزل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا. اب بیلنس دیکھنا ہے. اگر ڈسپوزل اکاؤنٹ کا ڈیبٹ اور کریڈٹ ایکول ہے تو فورتھ انٹری کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈسپوزل اکاؤنٹ کی ڈیبٹ بیلنس کم ہے, کریڈٹ بیلنس زیادہ ہے, یا کریڈٹ کم ہے, ڈیبٹ زیادہ ہے, تو فورتھ انٹری ہوگی پروفٹ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ, ڈسپوزل اکاؤنٹ کریڈٹ. اٹ مینس اگر ڈیبٹ بیلنس زیادہ ہے, کریڈٹ بیلنس کم ہے, تو کیا کریں گے؟ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے. اگر ڈسپوزل اکاؤنٹ میں ڈیبٹ بیلنس آپ کا کم ہے, کریڈٹ بیلنس زیادہ ہے, تو اور کر کے دونوں انٹریز میں سے 4 اور 5 انٹری جو ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک انٹری ہوگی جو بیلنس ڈسپوزل اکاؤنٹ کا ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا, ڈیبٹ ہوگا, زیادہ ڈیبٹ ہے تو اس کو کریڈٹ, اگر کم ہے تو کریڈٹ سائڈ پہ آپ ڈسپوزل کریڈٹ بیلنس رکھیں گے اور پروفٹ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے. اگر کریڈٹ زیادہ ہے, ڈسپوزل ڈیبٹ کم ہے, کریڈٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ کا کریڈٹ بیلنس زیادہ ہے, ڈیبٹ بیلنس کم ہے, تو کیا کریں گے؟ ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ, پروفٹ لاس اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ بیسک ڈسپوزل اکاؤنٹ اپنے بک سے نان کرنٹ ایسٹس کو ریموو کرنے کے کچھ اسٹیپس ہیں, کچھ انٹریز ہیں. اب ہم ایک پریکٹیکل کوشچن کر لیتے جو اوور آل ڈپریسیشن کے ہم نے 5th یا 6th کوشچن ہم نے سالو کیے. A machine was bought on 1st May 2012 for rupees 1,60,000. 1,60,000 کی ہم نے پرچیز کی ہے مشین. The financial year of the company ends on 31st December. کمپنی کا فائنینشیل ایئر 31st دسمبر ہوگا, کلوز جو ہے وہ 31st دسمبر کو ہوتا ہے. مشین از ڈپریشیٹڈ ایٹ 10% انڈر اسٹریٹ لائن میتھڈ. مشین جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہو رہی ہے 10% اینولی. It is a company policy to charge full year depreciation in the year of purchase, no depreciation in the year of disposal. جس سال میں پرچیز کر رہے ہیں اس میں 100% چارج کریں گے, اور سیلنگ ایئر میں کوئی ڈپریشن چارج نہیں ہوگا. مشین از ڈسپوز آف in February 2015 for rupees 1,17,000. اب فرسٹ آف آل ذرا کوشچن کو انڈرسٹینڈ کریں گے. پرچیز کب کر رہے ہیں؟ مئی 1st 2012. اٹ مینس کہ 2012 میں پورا فل ایئر کا ڈپریسیشن ہوگا, 13 کا فل ایئر کا ڈپریسیشن ہوگا, اینڈ 14 کا فل ایئر کا ڈپریسیشن ہوگا. 3 ایئرس کا ڈپریسیشن ہوگا. اسٹریٹ لائن میتھڈ ہوگا, اور 10% مینس جو کاسٹ مائنس سیلویج ویلیو ڈیوائڈ بائی ملٹی بائی 10% کر لیں, تو اب اس کے اندر سیلویج ویلیو نہیں گیون, تو بائی ڈیفالٹ سیلویج ویلیو 0 ہے. 1,60,000 مائنس 0 تو 1,60,000 ہوگا, اس پہ 10% 16,000. اب کیسے ہوگا؟ کیلکولیٹ بک ویلیو آف دا ایسٹس ایٹ ڈسپوزل ڈیٹ. اس ڈیٹ پہ بک ویلیو کتنا ہوگا, اس کے بعد گین اور لاس کیسے کیلکولیٹ کریں گے. اور تھرڈ ریکوائرمنٹ ہے پریپیئر مشین ڈسپوزل اکاؤنٹ. ٹی اکاؤنٹ کیسے بنے گا؟ فرسٹ آف آل بک ویلیو آف دا ایسٹس ایٹ ڈسپوزل 2012 میں پرچیز کیا ہے, ایون تو مئی میں پرچیز کیا ہے, مگر ایز پر پالیسی 2012 کا فل ایئر کا ڈپریسیشن ہوگا 2013 2014. 1,60,000 کا 10% جو ڈپریسیشن ہوگا وہ آپ کا 16,000.
3 ایئرس کا ملٹیپلائی بائی 3 کریں گے تو 3 ایئرس کا آپ کے پاس اسٹریٹ ڈپریسیشن آ جائے گا. دس از 48,000 ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں ہوگا. جب وہ کاسٹ مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا بک ویلیو. بک ویلیو آپ کے ڈسپوزل ٹائم پہ 1,12,000 روپیز کے ہیں. 1,12,000 کے ہیں. آپ سیل کتنے میں کر رہے تھے؟ 1,17,000. انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے پاس 5 جو آپ کے حساب سے جو آپ کے بکس کے حساب سے وہ پروڈکٹ ہے وہ 1,12,000 روپے کی ہے. سیلس کب کر رہے ہیں؟ سیلس کتنے اماؤنٹ میں کر رہے ہیں؟ 1,17,000. اٹ مینس کہ سیلس پروسیڈ از گریٹر دین بک ویلیو. تو آپ کے پاس گین ہوگا. اگر یہی سیل پروسیڈ ازیوم کریں 1,10,000 میں ہوتا تو آپ کے پاس 2,000 روپیز کا لاس ہوتا. آئی ہوپ کہ گین اینڈ لاس آپ کو کلیئر ہوا ہے. اب مشین ڈسپوزل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, ایک ٹی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں جس کے نام ہے مشین ڈسپوزل اکاؤنٹ. اب جو فرسٹ انٹری آپ کر رہے تھے, کیا انٹری پاس کر رہے تھے؟ ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈیبٹ, ایسٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈیبٹ, نان کرنٹ ایسٹس کریڈٹ. کتنے اماؤنٹ سے؟ 1,60,000. 1,60,000 آپ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں. تو ڈیبٹ کرنے سے یہ ٹی اکاؤنٹ آپ کے پاس, ٹی اکاؤنٹ میں 1,60,000 مشین ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈیبٹ. مشین اکاؤنٹ اور نان کرنٹ ایسٹس کا جو بھی نام ہوگا وہ کریڈٹ کریں گے. سیکنڈ, اس مشین پہ آپ نے 3 سال کا ڈپریسیشن چارج کیا ہے. پر ایئر 16 ایئر, 3 ایئر آپ کا 48 ایئر, 48,000 روپیز. 48,000 روپیز جو آپ نے ڈپریسیشن چارج کیا ہے اس کی انٹری, اس کے بیلنس جو ہے کنٹرا ایسٹس کا بیلنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن یا پروویژن فار ڈپریسیشن آپ کے پاس کریڈٹ بیلنس تھا, اس کو ڈیبٹ کریں گے تاکہ وہ بھی چیز, وہ جب ایسٹس نہیں ہے تو اس کے بدلے آپ اس کے کنٹرا ایسٹس کو کیوں مینٹین کریں گے. تو کنٹرا ایسٹ کو ڈیبٹ کیا اور ڈسپوزل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا, تو یہ ڈسپوزل اکاؤنٹ کے ٹی اکاؤنٹ میں آپ نے پروویژن فار ڈپریسیشن 48,000 روپیز آپ نے کریڈٹ کر دیا. تھرڈ نمبر, پروویژن فار ڈپریسیشن میں اگین جب آپ یہ ایسٹ سیل کر رہے ہیں, مشین سیل کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کچھ کیش مل رہا ہے, تو کیش آپ کا انکریز ہو رہا ہے. کیش ڈیبٹ, ڈسپوزل اکاؤنٹ کریڈٹ. ڈسپوزل اکاؤنٹ کریڈٹ, تو ڈسپوزل اکاؤنٹ کے کریڈٹ بیلنس میں 1,17,000 ہونا چاہیے. اب یہ 3 انٹریز کے بعد اب آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ ہے یا کریڈٹ سائڈ, وچ ون از ہائر. 1,60,000 ڈیبٹ سائڈ پر ہے, کریڈٹ سائڈ پہ 48,000 پلس 1,17,000. 1,17,000 پلس 48,000 اٹ مینس 1,65,000, جبکہ ڈیبٹ بیلنس میں 1,60,000. تو 5,000 جب ہم ڈیبٹ بیلنس میں ان کریں گے تو آپ کا بیلنس ایکول ہوگا. تو اس کے لیے انٹری کیا پاس کریں گے؟ ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈیبٹ مینس ڈیبٹ سائڈ کو ضرورت ہے آپ کو 5,000 روپیز ڈیبٹ سائڈ پہ آ جائیں گے. ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈیبٹ, پروفٹ لاس اکاؤنٹ کریڈٹ. اب یہ 5,000 جب آپ نے یہاں پہ پٹ کریں گے تو اب دونوں طرف مشین ڈسپوزل اکاؤنٹ میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ آپ کے ایکول ہیں. آئی ہوپ کہ ٹی اکاؤنٹس, مشین اکاؤنٹس, ایسٹس اکاؤنٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اٹس کلیئر اباؤٹ ڈپریسیشن. ناؤ ایم سی کیوز. ڈفرنٹ جابس کے لیے ڈفرنٹ ٹائپس کے ایم سی کیوز اور ڈفرنٹ ڈیفیکلٹی لیول کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. فرسٹ ایم سی کیوز, ڈپریسیشن چارج شون ان دا پروفٹ لاس اکاؤنٹ. جو آپ ڈپریسیشن ایکسپینس جو چارج کرتے ہیں جو پروفٹ لاس اکاؤنٹ میں شو ہوتا ہے وہ کیا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے, یا کوئی بھی چیز ہو سکتے ہیں نیچر کے بیاف پہ, اور دونوں نہیں ہو سکتے. ہے تو ایکسپینس, کیا ہم کیپٹل ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں یا ریونیو ایکسپینڈیچر؟ کیا ہم یہ ایکسپینس کرنے سے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو پہلے انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کو جب ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہمارے ایسٹس یوٹیلائز ہو رہے ہیں تو ہمارے ایسٹس ڈیکریز ہو رہے ہیں, تو وہ اس کے بدلے ہم ایکسپینس کو انکریز کر رہے ہیں. جتنا ڈیکریز ہو رہا ہے اتنا ہمارا جتنا ڈپریسیشن ہوگا اتنی جتنی پروڈکشن ہوگی اتنا ہی ہمارا ڈپریسیشن ایکسپینس ہوگا.
اگر ان ٹرمس آف آؤٹ پٹ میتھڈ. تو اس کنڈیشن میں اٹ مینس ہمارا جو ڈپریسیشن ہے وہ کسی کیپٹل کی انویسٹمنٹ کے بیسس پہ نہیں ہے, وہ اس کی پروڈکشن کے بیسس پر ہے. تو پروڈکشن از اے ریونیو ایکسپینس. پروڈکشن میں جتنا بھی ایکسپینس ہو رہا ہے وہ ریونیو ایکسپینس. تو دیر از آپشن اے از کریکٹ. Question 2, MCQ number 2. Following information is related to the non-current assets of the business. یہ کچھ ایسٹس نان کرنٹ ایسٹس کی آپ کے پاس انفارمیشن گیون ہے. نیٹ بک ویلیو آف 1 جنوری 2011 2700. نیٹ بک ویلیو ایٹ 31 December 2011 5000. بک ویلیو مینس آپ کے پاس نیٹ ایسٹس کاسٹ مائنس ڈپریسیشن, کاسٹ مائنس الاؤنس فار ڈپریسیشن مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے 2,700. نیٹ بک ویلیو ایٹ 31 December 2011 5,000 روپیز. نیٹ بک ویلیو آف نان کرنٹ ایسٹس ڈسپوز آف ڈیورنگ 2011 میں جو ایسٹس کی بک ویلیو مینس کاسٹ مائنس الاؤنس فار ڈپریسیشن مائنس کرنے کے بعد 900 روپیز کے ہمارے پاس جو ایسٹ تھا وہ ہم نے سیل کیا. ڈپریسیشن چارج فار دا ایئر اینڈیڈ December 31, 2011. اس سال ہم نے ڈپریسیشن جو ایکسپینس چارج کیا, جو ریونیو ایکسپینس ہے وہ 2,600 روپیز کا کیا. لاس ارائزنگ آن ڈسپوزل آن نان کرنٹ ایسٹس ڈیورنگ 2011. 2011 کے اندر جو ہم نے ڈسپوزل کیا ہے 900 روپیز کا, 900 کے بک ویلیو کا, وہ جب ہم نے سیل کیا تو سیل کرنے پہ ہمیں 120 روپیز 120,000 کا لاس ہوا ہے, 9 لاکھ روپے کا. کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو کوشچن میں گیون ہے روپیز ان تھاؤزینڈ, اور آپشن میں کنفیوز کرنے کے لیے 30 مینشن کیے ہوئے. واٹ ول بی دا فگر آف نان کرنٹ ایسٹ ڈسپوزل, کتنے اماؤنٹ میں آپ نے ڈسپوزل کیا. نمبر 1, اینڈ نان کرنٹ ایسٹ ایڈیشنز ڈیورنگ دا ایئر اینڈ 31 2011. 2011 میں آپ نے کتنے ایسٹس پرچیز کیے اور جو سیلز کیے تو وہ کتنے میں سیلز کی. ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو سیلز کر رہے ہیں, جتنے اماؤنٹ سیل کر رہے ہیں, جو ایسٹس کی بک ویلیو ہے, ایسٹس کی کاسٹ مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن, اگر وہ اس جتنا اماؤنٹ ہو رہا ہے جو 900,000 ہے, اگر 900,000 کے اماؤنٹ ہم سیل کر رہے ہیں, اگر 900 کا 900 میں سیل کریں گے تو کوئی پروفٹ اور لاس نہیں ہوگا. اگر 900 سے زیادہ سیل کریں گے تو پروفٹ ہوگا, 900 سے کم کریں گے تو لاس ہوگا. اس میں لاس کتنا ہو رہا ہے 1,20,000. اٹ مینس کہ 9 لاکھ روپے کی چیز پہ 1,20,000 آپ کو لاس ہوا ہے, تو کتنے میں سیل کیے 7,80,000. اٹ مینس آپشن اے اور آپشن بی تو ہو نہیں سکتا, اب آپشن سی یا آپشن ڈی ہو سکتا ہے. اب آپشن سی یا آپشن ڈی میں کیا ہو سکتا ہے, اس کی فردر ہم ڈیٹیلز کی ذرا کیلکولیشن کر لیتے ہیں. اوپننگ بک ویلیو نان کرنٹ ایسٹس 2,700 روپے کے تھے, کلوزنگ 5,000 کے. اٹ مینس انکریز تو ہوئے. اب اس انکریز کے ساتھ ساتھ آپ نے 900 روپیز کے ڈسپوز آف کیے تھے. جو ایسٹ 2,700 کے ایسٹس ہیں وہ اس میں سے 900 روپے کے آپ نے سیل بھی کر دیے, باقی کتنے بچیں گے 1,800. اب 1,800 پہ فردر آپ نے اس پہ ڈیورنگ دا ایئر کوئی ڈپریسیشن بھی تو چارج کیا ہوگا, وہ بھی اس پہ سے مائنس ہوگا. کتنا ڈپریسیشن ہے 2,600. کیا انٹری پاس کی ہوگی, ڈپریسیشن ایکسپینس الاؤنس فار ڈپریسیشن کریڈٹ. اب کیونکہ یہ بک ویلیو ہے, یہ بک ویلیوز کی بات ہو رہی ہے, کاسٹ اور الاؤنس فار ڈپریسیشن کی بات نہیں ہو رہی. بک ویلیو میں کاسٹ میں سے الاؤنس فار ڈپریسیشن مائنس کرنے کے بعد جب اگر بک ویلیو کی ویلیو ہوگی تو آپ اس میں جو بھی بک ویلیو ہوگا اس میں ڈپریسیشن ایکسپینس مائنس کریں گے. جب یہ ایکسپینس 2,600 ہم نے مائنس کیا, اب آپ کا جو کریڈٹ بیلنس ہے وہ 900 پلس 2,600 پلس 5,000, تو آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہے 8,500. 8,500 آپ کے ٹوٹل ایکسپینسز میں سے 2,700 روپے آپ کے وہ ایکسپینس ہیں جو آپ کے پاس پہلے کے ایسٹ سے ڈیورنگ دا ایئر کتنے پرچیز کیے ہیں, جو بیلنس اماؤنٹ ہے 5,800. اب 5,800 آپ نے پرچیز کیے ہیں اور ڈسپوز آف کتنے کیے تھے 900 کا بک ویلیو تھا, کتنے میں سیل کیا 780 میں, تو 120 روپیز کا آپ کا لاس ہوا ہے.
تو آپ کا جو آپشن سی از یور کریکٹ. MCQ number 3. Messrs. Ali and company closes its books on 31st August each year. ہر سال 31st اگست میں کلوز کرتے ہیں. پرچیز اے فیکس مشین فار آفس یوز آن 1 مئی 2019 کو انہوں نے فیکس مشین پرچیز کی جس کی پرائس 30,000 ہے. ڈپریسیشن از چارج ایٹ 20% پر اینم آن ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ. ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ سے 20% ریٹ اپلائی کریں گے. مینس 19 میں پرچیز کیا ہے, 19, 20, 21, 22. Messrs. Ali decided to purchase a new fax machine and sold the old machine for ₹10,000. پرانی مشین سیل کر رہا ہے 10,000 میں اور نیو مشین پرچیز کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. It is a policy of the company to charge a proportionate amount of depreciation in both the year of acquisition and the year of disposal. ہر سال 2019 میں جتنا اینڈنگ آف دا دسمبر تک جتنے مہینے یوز کیا ہے وہ چارج کریں گے. 2021, 2021, 22 میں جب تک سیل نہیں کیے ہر مہینے کی آپ کے پاس ڈپریسیشن چارج ہوگا. واٹ از دا اماؤنٹ آف دا لاس آن سیلس آف فیکس مشین. اب یہاں پہ آپ کو صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ کا لاس کتنا ہوا ہے, آپ کا لاس کتنا ہوا ہے. اب اس لاس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو یقیناً اس کی رف ورکنگ کرنی پڑے گی. ایگزام میں رف ورکنگ کرنی پڑے گی یا سیپریٹ شیٹ پہ ورکنگ کرنی پڑے گی یا ڈائریکٹ کیلکولیٹر پہ آپ کر سکتے ہیں. اب اس کا آپشن جو ہے ہم نے آپشن اے ہے. اب یہ کیسے ہوا, ہاؤ دس آنسر از کریکٹ. 2019 میں ہم پرچیز کر رہے ہیں 30,000 کے, مگر ایئر کب اینڈ ہو رہا ہے 31 اگست. ہم پرچیز کر رہے ہیں 1 مئی, جون, جولائی, اگست, 4 منتھ آپ کے 2019 کی کلوزنگ ایئر میں یوز ہو رہا ہے. تو 30,000 ملٹی پلائی بائی 20% 1 ایئر کا ڈپریسیشن ہوگا, ملٹی پلائی بائی 4 ڈیوائڈ بائی 12 مینس کے 12 مہینے کا جو بھی ایک سال کا جو 20% ڈپریسیشن ہوگا وہ 12 مہینے کا ہوگا. مگر 12 مہینے کا نہیں, ہمیں صرف 4 مہینے ہم نے یوز کیا ہے. ڈیوائڈ بائی 12 ملٹی پلائی بائی 4 کریں گے تو وہ 6,000 ملٹی پلائی بائی 4 ڈیوائڈ بائی 12 تو آپ کے پاس جو ڈپریسیشن ایکسپینس آئے گا 2019 میں 2,000 روپیز. الاؤنس فار ڈپریسیشن میں سیم چیز آ جائے گا 2,000. بک ویلیو کاسٹ مائنس الاؤنس فار ڈپریسیشن بک ویلیو. اب 31 اگست 2020 میں جو ایسٹس یوز ہوا ہے مینس 1 سپٹمبر 2019 سے لے کر 31 اگست 2020 تک جو ایسٹس آپ کا یوز ہوا ہے وہ اس ایسٹس کی پرائز 28,000 ہے. اس پہ 25% اپلائی کیا, آپ کے پاس 5,600. الاؤنس فار ڈپریسیشن میں 2,000 پہلے تھے, 5,600 اور ایڈ کیے تو 7,600. 30,000 روپیز کے ایسٹ سے اس میں سے 7,600 مائنس کیا تو 22,400 روپیز آپ کا بک ویلیو بچا. اب 2021 میں 22,400 پہ 20% اپلائی کیا, آپ کے پاس آ گیا 4,480 روپیز. 4,480 روپیز آپ نے 2021 میں ڈپریسیشن چارج کیا ہے, 7,600 آپ کے پاس پہلے تھا تو 12,080 روپیز آپ کے پاس ٹوٹل الاؤنس فار ڈپریسیشن ہوا. جبکہ 30,000 میں سے مائنس کیا ہے 12,080 تو آپ کے پاس اماؤنٹ آیا 17,920. 17,920 روپیز جو آپ کی بک ویلیو ہے اس کو فردر آپ نے 20% اپلائی کیا تو یہ آپ کے پاس ڈپریسیشن چارج ہوگا اپ ٹو 31 اگست 2022. جبکہ ہم وہ سیل کر رہے ہیں مارچ میں. 31 اگست 2021 تک ہم یوز چارج کر چکے ہیں. اب سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, 31 مارچ تک 7 مہینے ہم نے یوز کیا ہے. 7 منتھ کا ڈپریسیشن کیسے چارج کریں گے, 17,920 ملٹی بائی 20% کرتے تو 1 ایئر کا ہوتا. اب 1 ایئر کا جو بھی اماؤنٹ ہوگا اس کو ڈیوائڈ بائی 12 ملٹی بائی 7 کریں گے تو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے 2,091 روپیز. آپ کا کرنٹ ایئر کا ڈپریسیشن 2022 کا جو ہوگا سپٹمبر 2021 سے لے کر 31 مارچ 2020 تک. پہلے ڈپریسیشن آپ نے الاؤنس فار ڈپریسیشن کتنا تھا 12,080 پلس 2,091 تو آپ کے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے 14,171. اب یہ آپ کی اوریجنل کاسٹ سے 30,000 سے مائنس کیا تو آپ کے پاس جو اس ایسٹس کی بک ویلیو ہے وہ ہے 15,829 روپیز. 15,829 روپیز. اب
एसेट्स की बुक वैल्यू जो है 15,829 रुपीज है, सेल कितने में कर रहे हैं? 10,000 में। तो जब 10,000 आपकी सेल प्रोसीडिंग आपके बुक वैल्यू से कम है तो आपको लॉस होगा, अगर सेल प्रोसीडिंग आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होता। आप 15,829 रुपए की जो बुक वैल्यू है वो आप 10,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो आपके पास जो 15,829 वाली चीज आपने 10,000 में सेल की, तो यू हैव फेस द लॉस ऑफ रुपीज 5,829 रुपीज। देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5,829 rupees. Delta company sold a plant for rupees 22,000 for cash, which was originally at the cost of rupees 50,000. जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 थी, सेल कितने में कर रहे हैं? 22,000 में। इफ डेल्टा रिपोर्ट्स अ गेन ऑन रुपीज 5,000 ऑन दिस सेल्स, then the accumulated depreciation of this assets at the date of sale must have been, आपकी जो ओरिजिनल एसेट की कॉस्ट है वो कितनी है? 50,000। एसेट्स कितने में सेल कर रहे हैं? सेल प्रोसीडिंग कितनी है? 22,000। अब 22,000 जब आप सेल करें 22,000 में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 5,000। इट मीन्स कि अगर आप सेल्स वैल्यू में से इसमें प्रॉफिट भी शामिल है, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो आपका ओरिजिनल इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। कैसे होगी? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो डिस्पोजल अमाउंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट। आपके पास डिस्पोजल कितने में हो रहा है? 22,000। बुक वैल्यू कितना है नहीं पता, मगर प्रॉफिट 500 है, तो बुक वैल्यू आपका मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके बुक वैल्यू आपके पास 17,000। बुक वैल्यू अगर 17,000 है, बुक वैल्यू अगर 17,000 है, तो बुक वैल्यू किसके बराबर है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। बुक वैल्यू 17,000 आपके पास गिवन है, कॉस्ट 50,000 रुपीज गिवन है, बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट आपके पास गिवन है माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज 33,000। So option C, sorry, option A is correct. Fifth MCQ is non-current assets costing rupees 800,000 was with accumulated depreciation of rupees 200 was revalued at 1.1 million. What amount of revaluation reserve? Assets की कॉस्ट कितनी है? 800। अब तक उस पर आपने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हुआ है? 200। अब उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 600। अब 600 वाली चीज की वैल्यू कितनी हो गई है? 11 लाख। तो कितना गेन होगा? 5 लाख। ऑप्शन सी इज करेक्ट। It's all about depreciation account. Thank you. If you have any question, any confusion, you can contact. Thank you. Allah Hafiz.